अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को लेकर कायदे आजम का क्या इरादा था और कायदे आजम क्या मुस्तकबिल में देखते थे मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले इसके ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी पैराग्राफ नंबर 1 और 2 जो आपके पेज नंबर 1 पर है इस चैप्टर के, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं, इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। जब उसकी आप उर्दू भी करते हैं तब भी कुछ सॉलिड वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर की ट्रांसलेशन के लिए वर्ड्स, मीनिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी उर्दू आप याद करें। जब आपको तमाम वर्ड्स की उर्दू आती होगी तो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। यानी कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, मखसूस वर्ड्स हैं उर्दू के जो याद करना जरूरी है। आप अपनी मर्जी से कोई कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक सही तरह से नहीं कर सकते ये, तो ये बेहतर है कि जो वर्ड्स मैं यहाँ लिख रही हूँ उनको आप याद कर लें। तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, यानी कि पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पूरे मुल्क का दौरा शुरू किया। He aimed at raising people's spirits. आपका इरादा लोगों का हौसला बुलंद करना था या लोगों की हौसला अफजाई करना था। ठीक है, अब जो इसमें इमरजेंस है, इमरजेंस के लिए वर्ड है ज़हूर। सिनोनिम इसका लिखेंगे हम अपीयरेंस। ठीक हो गया। फिर अगला वर्ड है हमारे पास अंडरटुक। अंडरटेक का मतलब होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, किसी चीज को शुरू करना। तो शुरू किया, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगा अंडरटेक, और इसके लिए हम लिख सकते हैं बिगिन। बिगैन लिख दें क्योंकि हमने यहाँ पे भी पास्ट टेंस वर्ब लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी हम पास्ट टेंस वर्ब लिखेंगे। फिर है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है हौसला, और इसके लिए हम वर्ड लिख सकते हैं जेस्ट। आगे इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, यानी कि काम की वसात की वजह से मगलूब मत हो। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। ओवरवेल्म्ड का क्या मतलब होता है? ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि जब आपको कोई ऐसी फीलिंग बहुत ज्यादा आए और आप उसको कंट्रोल ना कर सकें तो उसको हम कहते हैं ओवरवेल्म। यानी आप खुशी से भी ओवरवेल्म हो सकते हैं, परेशानी से भी ओवरवेल्म हो सकते हैं, यानी कि कोई इमोशन जो आपके ऊपर गालिब आ जाए, यानी कि आप उसमें मगलूब हो जाएं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और एनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, और एनॉर्मिटी का मतलब है कि उसका जो एक्चुअल जो साइज है, यानी कि जो आपके पास काम है जो आपने करना है वो बहुत बड़ा काम है, और उसकी इस वसात की वजह से आप परेशान ना हो, आप उसको अपने ऊपर गालिब ना होने दें। फिर वो कहते हैं ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। आपने लाहौर में एक तकरीर के दौरान कहा there are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character, यानी कि तारीख में बहुत सी ऐसी नौजवान कौमों की मिसालें हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ या सरासर अज़्म और कुव्वत किरदार की वजह से या के जरिए तामीर किया। कीप अप योर मोरल, यानी कि अपना हौसला बुलंद रखिए। अच्छा नहीं, इससे पहले है यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन। आप जबरदस्त मवाद से बने हुए हैं और किसी से दूसरे नंबर पर नहीं है, किसी से कमतर नहीं है। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखिए। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत खौफजदा हो। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam.
ہم اس کا سامنا بہادری کے ساتھ کریں گے پاکستان اور اسلام کے وقار کی حفاظت کرنے کے لیے. ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان. اپنی ذمہ داری نبھائیے اور پاکستان میں یقین رکھیے. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. یہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ اب پاکستان بن گیا ہے تو اب یہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا مشکل بات ہے اس میں؟ اچھا اس میں انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہسٹری میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں ایسی قوموں کی جن کا کوئی ایسا جن میں نہیں لگتا تھا کہ یہ آگے بڑھ سکیں گی یا یہ کسی بھی طرح سے ترقی کر سکیں گی. اور انہوں نے کیسے ترقی حاصل کی؟ صرف اور صرف اپنے عزم کے ساتھ, ایک پکے ارادے کے ساتھ اور فورس آف کیریکٹر یعنی قوت کردار. آپ کے جو کردار کو مضبوط رکھ کے انہوں نے ترقی حاصل کی, اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا, اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے کے گئے, پورے قوم کو دوبارہ سے بنایا. پھر اس میں ہے یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل. اسٹرلنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکسلنٹ, بیش قیمت, بہت زبردست. کہ آپ جو ہیں, آپ مسلمان, آپ لوگ ایک بڑے زبردست مواد سے بنے ہوئے ہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں, آپ اسپیشل ہیں. اور اس لیے اور آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں. اس کا جسٹ بیکاز صرف اور صرف اس لیے کہ آپ ایک نئی قوم ہیں, ہم ایک نیا ملک ہیں, اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی کم ہیں یا ہم کسی کو ہم اپنے اوپر غالب آنے دے سکتے ہیں. پھر اس میں ہے اپنا حوصلہ بلند رکھیے, موت سے مت ڈریے. اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے, اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے, اس کے نام کی حفاظت کرنے کے لیے ہم موت کو بھی بہادری کے ساتھ موت کو بھی دیکھ لیں گے. تو کام کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. آپ کی جو بھی ڈیوٹی ہے, آپ کی جو بھی جاب ہے, اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے اور پاکستان میں یقین رکھنا ہے کہ ہاں یہ میرا ملک ہے اور اس کی ترقی کے لیے میں نے کام کرنا ہے. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. پاکستان اب کہیں نہیں جا رہا, پاکستان کو اب کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ اب انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب تک یہ دنیا ہے تب تک پاکستان رہے گا. اچھا, اب اس میں جو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, پہلا ہے اوور ویلمڈ. اوور ویلمڈ کا مطلب ہوتا ہے مغلوب. یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور اس کے لیے ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں engulfed. engulf کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جب آپ کو کور کر لیتی ہے پوری طرح سے. اور اوور ویلمڈ بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ آپ کو ایک فیلنگ, خوشی یا پریشانی یا دکھ جب آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. پھر ہے انارمٹی. انارمٹی کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے وسعت. اور اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں سائز. پھر ہے ہمارے پاس ورڈ شیئر. شیئر کا مطلب ہوتا ہے سراسر یا صرف اور صرف. پھر اس کے لیے ہم ورڈ جو یوز کر سکتے ہیں اٹر. اچھا, اٹر کے دو میننگز ہوتے ہیں. اٹر کا مطلب ہوتا ہے ایبسلیوٹ, مکمل, صرف اور صرف. اور دوسرا اٹر کا مطلب ہوتا ہے بولنا. تو یہاں پر اٹر کا مطلب ہے صرف اور صرف, مکمل, پوری طرح سے. ڈٹرمنیشن کے لیے ہم لکھیں گے عزم. اور عزم کے ساتھ ہم اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ریزولوشن. وہی ایک ہی مطلب ہے, عزم, پکا ارادہ, مضبوط ارادہ. آپ ان میں سے کوئی بھی ورڈز یوز کر سکتے ہیں. اسٹرلنگ. اسٹرلنگ کا مطلب ہوتا ہے زبردست. زبردست. اور سینونیم اس کا ہوگا ایکسلنٹ. آگے ہمارے پاس ورڈ ہے مورال. مورال کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ یا جذبہ. حوصلہ بہتر ہے. اور اچھا, اسپرٹ ہی حوصلہ اور جذبہ میں آ جاتا ہے, لیکن جس طرح سے وہ سینٹینس میں یوز ہوا ہے تو وہاں پر بھی حوصلہ بلند کرنا ہی ہم لکھیں گے. اور مورال میں بھی ہم حوصلہ لکھ سکتے ہیں, جذبہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور وہی والی بات ہے, سینونیمز ہیں یہ ایک دوسرے کے. اسپرٹ اس میں آ جائے گا. یہ آپ کے ہیں پیراگراف 1 کے ورڈز میننگز. اب ہم سٹارٹ کریں گے پیراگراف نمبر 2.
پیراگراف نمبر 2 ہمارا ایسے اسٹارٹ ہو رہا ہے. دی انٹائر جرنی آف دا گریٹ لیڈر اسٹرگل فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ واز بیسڈ آن دا پیوٹ آف دا مسلم یونٹی اینڈ دا وننس ایز اے نیشن. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کافی لمبا سینٹینس ہے, اس کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں. دی انٹائر جرنی آف دا گریٹ لیڈر اسٹرگل کہ اچھا اس عظیم رہنما کا پورا سفر فار سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ, برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کا یا ملک کے حصول کا, was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. کہ وہ مسلمانوں کی یکجہتی اور وحدانیت کے اس پہ محور پہ مشتمل تھا. تو جب آپ یہ پورے سینٹینس کو جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ ایسے لکھیں گے, اس عظیم رہنما کے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے حصول کا پورا سفر ان کی یکجہتی اور ایک قوم کے طور پر وحدانیت پر مشتمل تھا. ایک دفعہ پھر سے سنیں اور اس کو لکھیں. اس عظیم رہنما کے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کا پورا سفر مسلمانوں کی یکجہتی اور ایک قوم کے طور پر وحدانیت کے محور پر مشتمل تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کچھ یہ ہے کہ یہ جو عظیم رہنما ہمارے گزرے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا جو پوری کی پوری جدوجہد تھی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے, وہ کس بات پر مشتمل تھی, کس بات کی بنیاد پر انہوں نے یہ سفر شروع کیا؟ وہ بات یہ تھی کہ مسلمان چاہے دنیا میں جہاں پر بھی ہوں وہ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک قوم ہے, یہ یونائٹڈ ہیں, یہ ان میں یکجہتی ہے, یہ ایک ہے, اور اسی وجہ سے ان کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. آپ پاکستان کے بارے میں اتنے صاف الفاظ میں بات کرتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا. کلیئر ٹرمز کا مطلب ہے آسان یا صاف الفاظ. اچھا, اس پیراگراف میں, اس پارٹ میں جو ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, پہلا ہے اسٹرگل. اسٹرگل کے لیے ہم لکھیں گے جدوجہد. جدوجہد, اور اس کے لیے ہم ورڈ سینونیم لکھ سکتے ہیں اسٹرائیو, یعنی کہ جدوجہد کرنا اور ٹو اسٹرائیو. پیوٹ کا مطلب ہوتا ہے محور. اور اس کے لیے ہم جو سینونیم یوز کریں گے وہ ہے سینٹر. وننس کا مطلب ہے یکجہتی یا وحدانیت. وحدانیت لکھ لیں, بہتر ہے. یونٹی کے لیے آپ لکھیں گے یکجہتی. وحدانیت, اور ہم لکھ سکتے ہیں, اچھا یونٹی سینونیم لکھ دیں گے, لیکن جب آپ یونٹی کی اردو لکھیں گے تو یکجہتی لکھیں گے, وننس کی اردو لکھیں گے تو وحدانیت لکھیں گے. ٹھیک ہے, آگے کے جو ہماری ورڈز ہیں وہ اگلے ڈائلاگ میں سے ہیں. نیکسٹ جو اس میں ڈائلاگ آ رہا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے وی آر اے نیشن, ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan, پاکستان کی پیدائش سے 3 سال پہلے آپ نے تصدیق کی یا یقین دلایا. With our own distinctive culture and civilization, اپنے مخصوص ثقافت اور تہذیب, لینگویج اینڈ لٹریچر, زبان اور ادب, آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر, فن اور فن تعمیر, نیمز اینڈ نومنکلیچر, نام اور نام رکھنے کے اصول یا نام رکھنے کے طریقے, سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشنز,
اقدار اور حصوں کی اقدار اور تناسب کے حص کے ساتھ. لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز. اچھا, لیگل لاز کا مطلب بھی قانون ہوتا ہے. قانونی قانون ہم نہیں لکھیں گے, ہم صرف قانون لکھیں گے. قانون اور اخلاقی اصول. کسٹمز اینڈ کیلنڈر. رواج اور کیلنڈر. کیلنڈر آپ ایسے لکھیں گے اردو میں بھی. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز. تاریخ اور رسومات. ایپٹیٹیوڈز اینڈ ایمبیشنز. اہلیت اور خواہشات کے ساتھ. In short, we have our own distinctive outlook of life. مختصراً ہمارا اپنا مخصوص نقطۂ نظر ہے زندگی کے لیے. ایک دفعہ پھر اس کو سمجھیں. We are a nation. ہم ایک قوم ہیں اپنے علیحدہ, اپنے مخصوص کلچر اور سویلائزیشن کے ساتھ, اپنے مخصوص ثقافت اور تہذیب کے ساتھ, زبان اور ادب کے ساتھ, آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر یعنی کہ فن اور فن تعمیر کے ساتھ, نیمز اینڈ نومنکلیچر یعنی کہ نام اور نام رکھنے کے طریقوں کے ساتھ, سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشنز, اقدار اور تناسب کے ایک علیحدہ حص کے ساتھ, ایک علیحدہ طریقے کے ساتھ. لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز. قانون اور اخلاقی اصولوں کے ساتھ. کسٹمز اینڈ کیلنڈر. رواج اور کیلنڈر کے ساتھ. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز. تاریخ اور رسومات کے ساتھ. ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز. اہلیت اور خواہشات کے ساتھ آپ نے ہر دفعہ ریپیٹ نہیں کرنا, اینڈ پہ کے ساتھ لگا دیں. میں یہاں پر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو مسلمان ہیں پوری طرح سے ایک علیحدہ قوم ہے. ان کے ہمارے تمام جو رولز ہیں وہ علیحدہ ہیں, ہمارے ٹریڈیشنز علیحدہ ہیں, اور یہ دوسروں کے ساتھ ویسے تو مکس اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے دوسرے ٹریڈیشنز کو, دوسرے فیسٹیولز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن ہم پر کوئی اور مذہب کے لوگ, کسی اور کمیونٹی کے لوگ حکومت نہیں کر سکتے. مسلمان ہی مسلمانوں کو لیڈ کر سکتے ہیں, مسلمان ہی مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں, کیونکہ انہی کو پتہ ہے کہ جی ہم ان کے کہ ہمارے کیا کوڈز ہیں, ہمارے کیا اصول ہیں, کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں, کیا حلال حرام کا, اچھے برے کا کیا ڈفرینس ہے. یہ مسلمانوں کو ہی پتہ ہے, کسی اور کو نہیں پتہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہی ہے کہ ہمارا نقطۂ نظر زندگی کو لے کر مخصوص اور علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پیراگراف نمبر 2 ہے. اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کرتے ہیں. پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس افرمڈ. اس کے لیے ہم لکھیں گے تصدیق. تصدیق کرنا, یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یقین دلانا. اس کا سینونیم ہم لکھ سکتے ہیں assured. پھر ہے ہمارے پاس ورڈ ڈسٹنکٹیو. ڈسٹنکٹیو کا مطلب ہے مخصوص, اور پرٹیکولر لکھ لیں اس میں. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے کلچر. کلچر کا مطلب ہوتا ہے ثقافت. لائف سٹائل لکھ لیں. پھر ہے سویلائزیشن. سویلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے تہذیب. یہ تمام لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. آپ کو یہ بالکل اپنے فنگر ٹپس پہ آپ کے ہونے چاہیے کہ آپ کوئی ورڈ دیکھیں آپ کو فوراً اس کی اردو سمجھ آ جائے. سینونیم بھی اس کے یاد کریں کہ اگر آپ کا کہیں آ گیا تو آپ کو پہلے یاد ہو. سویلائزیشن کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہیریٹیج. ہیریٹیج. پھر ہمارے پاس ہے لٹریچر. لٹریچر کا مطلب ہوتا ہے ادب اور ریٹن ورک. ریٹن ورکس کر لیتے ہیں, یعنی کہ جو رائٹرز ہیں, جو پوئٹس ہیں, ان کی جتنی بھی لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ لٹریچر میں آ جائے گی. آرٹ, فن, اسکلز کر لیں. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچر کا مطلب ہوتا ہے فن تعمیر, یعنی کہ جو بلڈنگز کو بنانے کا طریقہ, بلڈنگز جو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آرکیٹیکٹس, اور یہ ڈیزائن کرنے کا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرکیٹیکچر. اچھا, اس کے لیے میں سینونیم نہیں لکھ رہی کیونکہ یہ ایک فیلڈ ہے پراپر, اس کے لیے یہی ورڈ یوز ہوتا ہے. نومنکلیچر کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنے کے طریقے.
یا کیا طریقہ. اس کے لیے ایک ورڈ یوز کر سکتے ہیں ڈیزگنیشن. پھر ہے ہمارے پاس ورڈ ویلیوز. ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے اقدار، یعنی کہ ہمیں کیا صحیح لگتا ہے، کیا غلط لگتا ہے، کیا ہمارے لیے اخلاقی صحیح چیز ہے، کیا چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیا چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ویلیوز کے لیے آپ لکھ لیں مورلز لکھ لیں. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے پروپورشن. پروپورشن کا مطلب ہوتا ہے حصہ یا تناسب. اب یہاں پر یہ جو ویلیوز اور تناسب کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ایکچولی بات ہو رہی ہے کہ چیزوں کی اہمیت، چیزوں کا بیلنس ایک ملک میں، ایک قوم کے لیے. پروپورشن، پارٹس، بیلنس. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے لیگل لاز، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ قانون ہوتے ہیں. قانون، اور اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں ریگولیشنز. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ابھی اور بھی ورڈز ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کریں. میں پھر اس کے اگلے ورڈز کے بھی اگلے ورڈز کے بھی میننگز اور سینونیمز لکھتی ہوں. اچھا، آگے اس میں جو ہمارے پاس ورڈز ہیں وہ ہے کوڈز. کوڈز کا مطلب ہوتا ہے اصول، یعنی کہ رولز. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے کسٹمز. اچھا، کسٹمز اور ٹریڈیشنز جو ہیں وہ رسم و رواج کہتے ہیں، اور ان کا سیم ہی میننگ ہے ایک دوسرے کے. یہ ہیں سینونیمز ہیں. تو ہم اس میں کیا لکھیں گے؟ رواج لکھ دیں گے، اور یہاں پہ ٹریڈیشنز لکھ دیں گے. پھر ہمارے پاس ہے ہسٹری. ہسٹری کا مطلب ہے تاریخ. پاسٹ لکھ دیں. ٹریڈیشنز کا مطلب ہے رسومات، اور کسٹمز یہاں پر میں لکھ رہی ہوں اس کا سینونیم. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے ایپٹیٹیوڈ. ایپٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے اہلیت، یعنی کہ کوالیفیکیشن. کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کسی کوئی کام کو کرنے کے لیے. اس میں ہم کوالیفیکیشن بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہم ایک اور بھی ورڈ لکھ سکتے ہیں جو کہ ہے میرٹ. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے ہمارے پاس ہے ایمبیشنز. ایمبیشنز کا مطلب ہوتا ہے خواہشات. وشز کر لیں اس میں. پھر ہے آؤٹ لک. آؤٹ لک کا مطلب ہوتا ہے نقطۂ نظر. نقطۂ نظر، نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس میں لکھیں گے پوائنٹ آف ویو. یہ 3 ورڈز ہیں، ان میں آپ نے اسپیس دینی ہے. یہ آپ کے ہیں پیراگراف نمبر 1 and 2 چیپٹر نمبر 6 کے. کوئی کوشچنز ہو تو مجھ سے پوچھیں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.